बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि दुनिया भर में आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दुनिया भर में आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान में भी टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हैदराबाद में सिंध टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डीजी ऑफिस से टीबी के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सबरीन, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप बताइएगा टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से क्या इक़दाम में और क्या सहूलियत फराहम की जाती है? टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पूरे सिंध में तकरीबन 455 मराकज़ हमारे कायम किए गए हैं, जहाँ पे जिसको भी अलामात हैं या उनके घर में किसी को टीबी लाहक है तो वो वहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। पहले तो तशख़ीस कराएं और अगर पॉजिटिव हैं तो इलाज करा सकते हैं। सिंध हुकूमत इसको बिल्कुल 1 रुपया भी इस पे लागत नहीं है, सबके सब अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करती है। इसकी तशख़ीस जो कि 8 से 9 हज़ार रुपये की है वो भी फ्री है और इसका इलाज तकरीबन जो मज़ाहमती टीबी है उसमें भी 12 से 13 लाख की लागत है और जो आम टीबी है उसमें हमारे 12 से 13 हज़ार से 20 हज़ार तक की लागत आती है। तो ये सारी चीज़ें सिंध हुकूमत बिल्कुल फ्री फराहम करती है। और अब हम लोगों ने ये कदम भी उठाया है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए और हमारे कम्युनिटी ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए हम लोग घर घर तक पहुँच के वहाँ अगर किसी को तशख़ीस है और कोई औरतें हैं या बच्चे हैं जो हमारे मराकज़ तक नहीं आ सकते तो उनके भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं या उनको आगाही फराहम कर सकते हैं कि वो कहाँ जाके अपनी तशख़ीस करा सकते हैं। उसके अलावा हमारी तशख़ीसी वेन्स जो हैं वो चलती हैं, जहाँ पे ज़्यादा टीबी के केसेस हैं वहाँ हम कैंप्स लगवाते हैं और वहाँ पे भी तशख़ीस की जाती है। जी बिल्कुल, आपने एडिशनल डायरेक्टर सिंध टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि सिंध भर में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुफ्त तशख़ीस और इलाज किया जाता है। और आज जो है 24 मार्च को सिंध टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डीजी हेल्थ ऑफिस में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि सरगोदा में तालीमी इदारों की तालिबात भी हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में अमली तौर पर शामिल हो गई हैं। दूसरी जानिब तालिबात में जज्बे हुब्बुल वतनी को उजागर करते हुए इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवीद से। जी अशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब को आगे बढ़ाते हुए जहां सरकारी इदारे इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वहीं पे तालीमी अदारों के तलबा और तालिबात भी हम रिकाब हैं और इस सिलसिला में भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे पास मौजूद है एक माहिर तालीम, आइए उनसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या तरतीब है। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये एक बहुत अहम कदम है कि उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला किया। ये उनके विजन की कामयाबी है कि उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया कि पूरे मुल्क को साफ़ सुथरा करना चाहिए। सुथरा पंजाब जो है ये उनका विजन नहीं, हम सब का विजन होना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज का जो सेमिनार है ये एक बहुत अच्छा कदम था। तमाम तालिबात जो हैं वो इस अहद में शामिल थी कि वो ज़रूर अपने स्कूल को, अपने शहर को, अपने घर को साफ़ करेंगे ताकि हमारा शहर, हमारा मुल्क जो है वो साफ़ सुथरा हो। और वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है वो उसको भरपूर तरीके से हम शो ऑफ करें और एक तरक्की याफ्ता और महज़ब कौम की सफ़ में हम शामिल हो जाएं। जी, आपने इनकी बात को सुना कि तालीमी इदारों में इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक सुथरा पंजाब को अमली ताबीर से सरफराज करने के लिए बाकायदा मुहिम जारी है। और यकीनन जैसे इन्होंने कहा कि ये सिर्फ फ़र्द वाहिद का या किसी एक इदारे की बात नहीं, ये हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम इज्तिमाई किरदार अदा करें। जी, डेरा इस्माइल खान सिटी सर्कल पुलिस की कामयाब और बरवक्त कार्रवाई मासूम बच्चे के अंधे कातिल केस का मुअम्मा 24 घंटों में हल कर दिया। बच्चे का कातिल सौतेला बाप और सगी मां निकली। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डेरा इस्माइल खान में एसपी तैयब जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुज़श्ता दिनों सहरी के वक्त जामे ईदगाह कलां डेरा के करीब से मिलने वाली कत्ल शुदा मासूम बच्चे की लाश का आरपीओ ने फौरी नोटिस लिया, जिस पर एक खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई थी। टीम ने इस अंधे कत्ल केस का मुअम्मा 24 घंटों में हल करते हुए वारदात में मुलविस मुलजिमान का सुराग लगाया और कत्ल के मरकजी किरदार मकतूल बच्चे के सौतेले वालिद ताहिर हुसैन और सगी मां को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि बच्चे के सौतेले बाप ने एतराफ़ किया कि उसने
گلا گھونٹ کر اپنے سوتیلے بچے کا قتل کیا۔ بچے کی ماں نے لاش کو عیدگاہ کے قریب رکھا اور دونوں میاں بیوی فرار ہو گئے تھے۔ قصور گنڈا سنگھ بارڈر پر یوم پاکستان کی مناسبت سے شاندار فلیگ سرمنی اور پریڈ کی تقریب ہوئی۔ پاکستان رینجرز کے جوانوں کی دھواں دھار پریڈ پر عوام کا جوش و خروش عروج پر، شہریوں کے والہانہ جذبات۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں قصور سے سجاد انصاری کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے قصور گنڈا سنگھ بارڈر پر ایک شاندار فلیگ سرمنی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان رینجرز کے جوانوں نے شاندار پریڈ اور جشیلے نعروں سے عوام کا خوب خون گرمایا۔ بھارتی سرحد کے اس پار کھڑے سرماؤں کے سامنے پاکستانی جوانوں کی للکار اور عوام کی بھرپور شرکت نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ یہ قوم اپنے ملک کے محافظوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ اس موقع پر عوام کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ شرکا کے ہاتھوں میں لہراتے سبز ہلالی پرچم، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ اس حوالے سے شہریوں کا بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 23 مارچ کے حوالے سے اسپیشل آئے ہیں یہاں پہ یہ پریڈ دیکھنے کے لیے، اور بہت اچھا لگا، بہت اچھا تھا سارا، اور یہ چیزیں بہت ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں ہمیشہ سے۔ پاکستان آج ہم آئے گنڈا سنگھ بارڈر میں، تو آج ہم نے پریڈ دیکھی ہے تو بہت مزہ آیا، اور آج ہم نے جو جذبہ دیکھا ہے جس میں بہت مزہ آیا، اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر ایسے ہی اپنے ملک کا سپاہی بنوں اور حفاظت کروں۔ شہریوں نے اس موقع پر پاکستان کی سالمیت اور فوج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہر حال میں اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر قومی ترانے کی گونج میں پرچم کو سلامی دی گئی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ یوم پاکستان کے موقع پر آج گنڈا سنگھ بارڈر پر پریڈ پہ نوجوانوں کی شاندار پرفارمنس نے نوجوانوں کے لہو گرما دیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا بچہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور۔ ضلع خانیوال کے اقلیتوں میں مائنورٹی کارڈز کی تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا، ڈپٹی کمشنر اور پارلیمانی سیکرٹری نے کارڈ تقسیم کیے۔ مزید تفصیل عامر نصیر سے جانیں گے جو صوبائی وزیر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ایک اور احسن اقدام، مسیح برادری کے لیے بھی مخلوطی کارڈ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، جس پہ سردار رمیش نے جو ہے وہ کارڈ تقسیم کیا۔ تو بات کریں سردار صاحب بتائیے کہ وزیر پنجاب کا بڑا اچھا کام ہے، کیا مسئلہ دیں گے؟ پنجاب جو ہے وہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ضامن ہے، اور آج ہم نے جو خانیوال کے اندر 2200 خاندانوں کو سی ایم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہے ہیں، اسی طرح پورے پنجاب کے اندر 50,000 خاندانوں کو ہم اقلیتی کارڈ دے رہے ہیں، اور یہ اسی جو ہم اقلیت کو امپاور کرنے کی، خواتین کو امپاور کرنے کی اور پنجاب کو خوشحال بنانے کی بات کرتے ہیں، اسی کڑی کا اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمارا پلیج ہے اپنی اقلیت کے ساتھ کہ ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے، ان کا احساس محرومی ختم کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے اس 5 سال ہمیں ملتے ہیں تو اس 5 سال کے اندر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ بہت مہربانی۔ آپ کے بعد انہوں نے یہ کہنا تھا کہ مسیح برادری کا نشانہ بشانہ، اقلیتی برادری کو کارڈ تقسیم کرنا یہ خوش آئین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی عیدی گفٹ کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ضلع ملتان میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع ملتان کے 1811 اسپیشل بچوں میں عید گفٹس کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کمشنر عامر کریم خان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے گورنمنٹ شاداب انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل چائلڈز میں اسپیشل بچوں میں عید گفٹس تقسیم کیے۔ تقریب میں قومی ترانے پر اسپیشل بچوں کی خصوصی پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ کمشنر عامر کریم خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید الفطر پر اسپیشل بچوں کو تحائف فراہمی کا مقصد ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے کہا کہ عید الفطر سے قبل تمام اسپیشل بچوں تک خصوصی عید گفٹس پہنچائے جائیں گے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے ان بچوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ترجیح ہے۔ عید کے قریب آتے ہی فیصل آباد کے بازاروں میں عید کی شاپنگ کرنے والوں کا رش لگنے لگا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کے باوجود بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں آفتاب کی اس رپورٹ میں۔
جیسے جیسے عید الفطر قریب آ رہی ہے، فیصل آباد کے شہریوں میں عید کی تیاری کا جوش خروش بھی بڑھ رہا ہے۔ مرکزی بازاروں، سڑکوں اور شاپنگ مالز پر ملبوسات، جوتوں، چوڑیوں، جیولری اور فیشن کی نت نئی اشیاء ضروریہ کے سٹالز پر شہری خریداری کرنے میں مصروف ہیں۔ فیملی شاپنگ کر رہی ہے، بس مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور عید کے دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑی مہنگائی کم کی جائے۔ مقامی بازار، شاپنگ مالز اور مرکزی علاقے جیسے ریگل روڈ، انارکلی، ڈگلس پورا اور دیگر بازار خریداروں سے بھرے پڑے ہیں۔ کپڑے لینے آئے، عید کے دن بھی تھوڑے رہ گئے، عید کی شاپنگ کر رہے ہیں بہت۔ عید سیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر عمر کی خواتین عید کی تیاری مکمل کرنے کے لیے اپنی پسند کے ملبوسات اور دیگر لوازمات کی تلاش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ خریداری کے دوران مرد، خواتین اور بچوں میں عید کی تیاری کے جوش و جذبے میں عید الفطر کی حقیقی روح کی چمک ہے۔ سوٹ ہی 7,000 کا آ رہا ہے، اس کے ساتھ دوپٹہ بھی میچ کرنا ہوتا ہے، کیپریاں بھی میچ کرنی، جوتا بھی لینا ہوتا ہے، چوڑیاں بھی۔ عید کے موقع پر دکانداروں کی جانب سے دلکش و دلنشیں سجاوٹ اور مختلف اقسام کی اشیاء ضروریہ سے بھرے سٹالز پر شہری فیملی اور دوستوں کے ہمراہ بھیڑ بھرے بازاروں میں خریداری کے دوران بازار کی رونقوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شدید مہنگائی کے باوجود شہری عید کی خریداری کرنے میں مصروف ہیں۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ میٹھی عید کی آمد کے ساتھ ہی مرحلہ شروع ہوتا ہے شاپنگ کا، لیکن اس سے بھی کٹھن مرحلہ تب ہوتا ہے جب آپ عید کا جوڑا خرید لیں اور پھر درزی سلائی کے لیے نخرے دکھانا شروع کر دیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں خانپور سے سلیم مغل۔ جو عید قریب آتی جا رہی ہے، ایسے میں درزیوں کے نخرے بھی عروج پر پہنچ رہے ہیں، جس کے باعث عید کی خوشیاں منانا شہریوں کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا۔ شہر بھر کے درزیوں نے کام کو دیکھ کر وقت پر ہی بکنگ بند کر دی۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ جن سوٹوں کی بکنگ ہو چکی ان کی سلائی کر لے تو غنیمت ہے۔ ہمارے پاس ایک لیمٹ ہوتی ہے کام کی کہ اتنے تعداد ہم بنا سکتے ہیں، تعداد سے زیادہ کام ہم نہیں پکڑ سکتے۔ اس بار اتنا ہی کام پکڑا جتنا ہم کر سکیں، تو کام کا رش ہے، کچھ لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو دن رات ماشاءاللہ لڑکے کام کر رہے ہیں، ہم بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اتنا ہی کام کریں گے جتنا ہم سے بن پائے گا، اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ویسا بھی کیا کروں، سارے کنے ٹائم اتنا کہنی کہ ایسا کپڑے گھن گئے اتنی بڑھا سکوں، جڑے گدی کھڑے سے گاہکیں انہوں پہلے وہ بھی ساری کوشش ہے کہ ایسا عید ٹائم تو انہوں کو دے سکوں۔ اس صورتحال سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی تھی اور اسی کسر درزیوں کے نخروں نے نکال دی۔ مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے اس میں کپڑے لینا بہت مشکل ہے، اگر مشکل سے کپڑے لے بھی لیتے ہیں تو یہ درزی نخرے کرتے ہیں، جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کپڑے سلائی کر کے نہیں دیتے۔ اب ان بھائی کے پاس آئے ہیں کپڑے سلوانے کے لیے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ہم عید پہ کیا پہنیں گے، کیا کریں گے، بچوں کو کیا پہنائیں گے ہم۔ ایک طرف مہنگائی، اوپر سے درزیوں کی طرف سے کپڑے سلائی کے لیے نہ لینے پر شہریوں کی عیدی خوشیاں ماند پڑنے خدشہ بڑھ گیا۔ درزی کی مرضی، عید قریب آتے ہی دکانوں کے باہر نو بکنگ کے بورڈ آویزاں کر دیے، نخرے ساتویں آسمان پر۔ عید پر کس کا سوٹ سل کر آئے گا، کون نئے سوٹ سے محروم رہے گا، یہ تو خدا ہی جانے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خان۔ دادو میں گندم کی فصل تیار ہونے پر مارکیٹ میں گندم پہنچ گئی ہے اور اس سے متعلق مزید خبریں شامل کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ ویلکم بیک۔ خانیوال سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب معاون خصوصی پرائس کنٹرول سلما بٹ کا اچانک سہولت رمضان بازار کا دورہ، اسٹالز کا معائنہ اور ریٹ دریافت کیے۔ مزید جانیں گے ارشد امان کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ کا ڈپٹی کمشنر سلما سلمان کے ہمراہ سہولت رمضان بازار کا دورہ، اسٹالز کا معائنہ اور دکانداروں کے ماہ رمضان کے اختتام تک سستی اشیاء کی فراہمی کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر سلما بٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ بس یہ سب سے اچھا کر دیا ہم نے اور سب کچھ مکمل ہو گیا، یہ ہمارا آغاز ہے اور یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے اقدام کیے کہ جس سے لوگوں کو ریلیف ملے، اور یہاں سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں لرن کر رہے ہیں۔ ہماری پوری توجہ اور کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اس سے مزید بہتر بنائیں۔ خانیوال ضلع انتظامیہ کی طرف سے سہولت رمضان بازار میں واضح ریلیف پر دکاندار اور خریدار خوش دکھائی دیے اور لوگوں نے اچھا اپریشیٹ کیا، چیزیں خریدی مجھ سے اور اچھا پلیٹ فارم بنایا گورنمنٹ والوں نے، اور آگے بھی ان کو بڑھنا چاہیے، لوگوں کو، عوام کو موقع دینا چاہیے۔ آج رمضان بازار میں ہم لوگ آئے، ہمیں بہت اچھا لگا، ایگزیبیشنز کے تھرو ہم لوگوں کو یہاں اپروچ کیا، وومن چیمبر آف کامرس کے تھرو۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے پھلوں کی ایکسپورٹ بند کروا کے عوام کو قیمتوں میں ریلیف فراہم کیا گیا۔ کسی رمضان بازار سے ناقص اشیاء کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی۔ ارشد امان، 5 نیوز، خانیوال۔
پینے کا صاف پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن ملتان کے متعدد شہری اس بنیادی حق سے محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں ذیشان مرتضیٰ سے۔ جی ذیشان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، اگر بات کی جائے صاف پانی کی پینے کی تو صاف پانی پینا ہر شہری کا جو ہے بنیادی حق ہے، اور ملتان میں اس حوالے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے۔ سینکڑوں پلانٹ لگنے کے باوجود کئی ایسی جگہ پلانٹس ہیں جو فنکشنل نہیں ہو سکے اور کئی عرصے سے بند ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے یہ پلانٹ کب سے بند ہے اور کب ایکٹیو کیوں نہیں کیے گئے اس کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو کافی مہینے کا بند ہوا ہے، پر ہمیں تنگی بھی ہوتی ہے صاف پانی پینا، اور محلے دارے کے لیے بھی بڑی وہ ہوتی ہے کہ دور دور سے جا کے پانی بھرنے۔ اپنے محلے میں اگر فلٹر لگ جائے، صاف پانی مل جائے تو ایسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، پر کافی دن سے یہ کوئی آتا ہی بھی نہیں ہے ادھر، کوئی بندہ دیکھ بھی لے، یہ کافی مہینے سے بند پڑا ہوا ہے۔ ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے پانی پینے کے لیے، بس یہی ہے بس سر جی، مہربانی کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی شکایت کی، بتایا کہ متعلقہ اداروں کو؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی شکایت نہیں کی، کوئی آتا بھی نہیں ہے ادھر، کوئی محلے دار ہے، کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا اس کے لیے، تو مہربانی کیجیے گا یہ فلٹر کو اس کو صحیح کریں، مہربانی کریں آپ۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ اہل محلہ کا یہ کہنا ہے، شہری کا یہ کہنا ہے کہ اس پلانٹ کو فوری طور پر ایکٹیو کیا جائے تاکہ عام انسان کو پانی کا صاف پینے کا پانی مہیا ہو سکے۔ جی، سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین لنگڑیال نے کہا ہے کہ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے۔ اس روز بر صغیر کے مسلمانوں کے مذہبی تشخص، کلچرل، ثقافت اور روایات کی بقا کے لیے الگ، آزاد اور خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 14 اگست 1947 دنیا کے نقشے پر پہلی نظریاتی ریاست پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ڈی سی آفس سیالکوٹ کے سبز ازار میں یوم پاکستان کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین لنگڑیال نے پرچم کشائی کی، اور ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کے دستوں نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین لنگڑیال نے کہا کہ ملک پاکستان بلا شبہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان عظیم عطیہ خداوندی ہے، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو الگ ملک نہ ملتا تو ان کو ہندو کانگریس کے واردہ اور ودیہ ایجوکیشن سسٹم اور کلچرل کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے، اور ان کو معاشرے میں نچلے درجے کا شہری رہتے ہوئے زندگیاں بسر کرنی پڑتی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں تحریک آزادی پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ ضلع چنیوٹ میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی کے سبز ازار میں منعقدہ ہوئی۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے میاں نور حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل نے میونسپل کمیٹی کے سبز ازار میں قومی پرچم لہرایا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر طلحہ سعید، اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مظفر بیگ اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن محمد ظفر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ پنجاب پولیس، ریسکیو 1122 سول ڈیفنس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم ہمہ وقت جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کی طرف اٹھنے والی کوئی بھی جو آنکھ ہے اس کو بنیادی اس کو پھوڑ دیں گے، اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایسی کوشش کریں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ بہتر سے بہتر اور ترقی کی راہوں پر کام کرے۔ ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی اسکول مندر روڈ میں یوم پاکستان سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر طالب علموں نے ملی نغمے پیش کیے۔ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سر انجام دینی چاہیے تاکہ اس قوم کو جو ہے وہ ہم آگے بوسٹ اپ کر سکیں۔ ہمارے لیے جو ہے وہ اسپیشلی ٹیچرز اور بچوں کے لیے کہ ہم تعلیم کے لحاظ سے اپنے جو بچوں کو ہیں اور ہمارے بچے بھی تعلیم کے لحاظ سے اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ آج یوم پاکستان کا دن ہے جسے ہم بہت خوشی سے منا رہے ہیں۔ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آج 23 مارچ کا دن ہے اور ہم اسے بڑی خوشی سے منا رہے ہیں۔ آئیں مل کر عہد کریں کہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں وقف کریں گے۔ کیمرہ مین محسن علی کے ساتھ میاں منور حسین، 5 نیوز چنیوٹ۔
دادو میں گندم کی فصل تیار ہونے پر مارکیٹ میں گندم پہنچ گئی ہے۔ ضلع میں 1,52,000 ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی گئی ہے۔ گندم کا سرکاری نرخ مقرر نہ ہونے پر کسان گندم مقامی بیوپاریوں کو سستے دام گندم دینے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دادو سے ہمارے نمائندے اللہ بخش۔ دیکھیں دادو میں جو ہے گندم کی کٹائی کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دادو ضلع میں جو ہے محکمہ ایگریکلچر کے مطابق جو ہے دادو کی چاروں تحصیلوں دادو، جوہی، مہر اور تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں جو ہے 1,92,000 ایکڑ اراضی کے رقبے پر جو ہے گندم کی کاشت کی گئی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ کٹائی کا مرحلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کسانوں کا یہی شکوہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے گندم کے جو سرکاری نرخ جو ہے مقرر نہ کرنے کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ ان کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے دادو کی مارکیٹ میں جو ہے گندم کی 100 کلو گرام کی بوری جو ہے وہ 6,500 سے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ساتھ ہی نہ صرف گندم کی نرخ جو ہے سرکاری طور پر مقرر نہ ہو سکے، جبکہ جو ہے گندم کے فصل میں جو ہے جو بھوسا نکلتا ہے اس کے ریٹ بھی جو ہے وہ مقامی بیوپاری ہیں انہوں نے کم کر دیے ہیں۔ جو 10,000 روپے جو یعنی 10 بوریوں کے حساب سے جو بھوسا نکلتا تھا وہ 10,000 روپے پہ فروخت ہوتا، اب جو ہے وہ 5,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 ایکڑ پر جو ہے 60,000 روپیہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ابھی جو ہے گندم کی جو کٹائی کا مرحلہ ہو رہا ہے اس وقت جو ہے شدید نقصانات ہے۔ دادو کے کسانوں کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو گندم کے جو سرکاری نرخ ہے ان کا اعلان کیا جائے تاکہ جو ہے ان کو جو فائدہ ہو سکے۔ جی شورکوٹ کے واحد کرکٹ گراؤنڈ پر قبضہ مافیا نے ڈیرے لگا لیے۔ کھلاڑیوں کا قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج۔ کہتے ہیں عرصہ 30 سال سے یہ گراؤنڈ آباد ہے، اسی گراؤنڈ سے کھلاڑی سیکھ کر آگے بڑی ٹیموں میں گئے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ اس گراؤنڈ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں محمد شہباز کی اس رپورٹ میں۔ جہاں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو وہیں ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ شورکوٹ میں سپورٹس گراؤنڈ قبضہ مافیا کی آنکھ میں ہے، کھلاڑیوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ عرصہ 30 سال سے یہ گراؤنڈ آباد ہے جس میں کھلاڑی مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس گراؤنڈ پر قبضہ مافیا قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। گورنمنٹ پاکستان سے اپیل ہے اور اپنے منسٹر آف سپورٹس سے اپیل ہے کہ جو ہمارا شورکوٹ پہ یہ گراؤنڈ ہے یہ واحد ایک ایسا گراؤنڈ ہے جو کہ آج سے 30-35 سال سے مطلب آباد ہے، لیکن ابھی ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں کہ یہاں پہ قبضہ ہونے کچھ آ رہا ہے۔ سر پلیئرز بھی ساتھ ہمارے رمضان کے مہینے میں بھی باقاعدہ گیم ہو رہی ہے ادھر، تو میں یہی گورنمنٹ سے بھی اور منسٹر آف سپورٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس گراؤنڈ کو باقاعدہ گراؤنڈ کی شکل دیں، اسٹیڈیم کی شکل دیں۔ ہمیں جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے کہ ڈریسنگ روم نہیں ہے ادھر، اور باقاعدہ ٹیمز کے جو گیسٹ ٹیم ہمارے پاس آتی ہیں ان کو کوئی ہم پروٹوکول نہیں دے سکتے، ان کو بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے باقاعدہ، تو یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں ہمیں پرووائڈ کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس شورکوٹ کینٹ میں قبضہ مافیا بھی ہے جو کہ اس گراؤنڈ میں چاہتی ہے کہ گراؤنڈ پہ قبضہ ہو جائے۔ شہری کہتے ہیں کہ شورکوٹ کا یہ ایک واحد گراؤنڈ ہے جس میں مختلف ٹورنامنٹ کیے جاتے ہیں، اگر اس پر قبضہ ہو گیا تو شہر کے کھلاڑی ایک واحد گراؤنڈ سے محروم ہو جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر سپورٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس گراؤنڈ کو قبضہ مافیا سے بچایا جائے تاکہ کھلاڑی اپنے کھیل جاری رکھ سکیں۔ کیمرامین اذان شہزاد کے ساتھ محمد شہباز، چینل 5 شورکوٹ۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح عوامی تحریک کے بچوں کی سیاسی تنظیم سجاگ ہار تحریک کی جانب سے جھڈو شہر میں ریلی نکالی گئی۔ سندھ دریا سے کچھ کناس نکالنے کے خلاف جھڈو میں بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی تحریک کی جانب سے سجاگ بار تحریک کے سینکڑوں بچوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھو دریا پر قبضے، کینالوں کی تعمیر اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک وال میں رمضان سہولت بازار میں چینی کے سٹالز پر چینی موجود نہ ہونے سے شہری عام مارکیٹ سے چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملک وال میں رمضان سہولت بازار قائم تو کر دیا گیا مگر عوام کو ریلیف دینے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں معمولی فرق اور غیر تسلی بخش انتظامات کے باعث شہری عام مارکیٹ سے خریداری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خریداروں نے بتایا
کہ لاکھوں کی آبادی کے لیے تحصیل بھر میں محض ایک رمضان سہولت بازار قائم کیا گیا ہے اور اس میں بھی مقامی انتظامیہ قابل تعریف اقدامات کرنے سے قاصر رہی ہے۔ اہلیان ملک وال نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ خود سے پنجاب کی ثقافت روایات کا حصہ ہے۔ عید نزدیک آتے ہی رجحان کے بازارہ میں چمڑے سے بنے رنگا رنگ بلوچی خصے کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ شہریوں کی کثیر تعداد خوبصورت ڈیزائن کے رنگ برنگے بلوچی خصے خریدنے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک عزیر سے۔ جی عزیر بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، عید کی آمد ہے تو بلوچی خصے کی جو ہے مانگ بھی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اس وقت جو ہے میں بلوچی خصے کے شاپ پر موجود ہوں، جہاں پر جو ہے شہری جو ہے رنگ پرنگے اور جو ہے تلے والے جو خصے جو ہیں وہ یہاں پر خرید رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے میرے ساتھ ایک شہری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو خصہ خریدنے آیا ہوا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں عید کی تیاری جو ہے وہ آپ سے؟ عید کی تیاری کے لیے ہم یہ خصہ خریدنے آئے ہیں، تھوڑے ریٹ مہنگے ہیں۔ خصہ رجحان کی شان ہے، ہماری بلوچی ثقافت ہے، خصے سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم خصہ خریدنے آئے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شاعری کا سنا، شاعری کا کہنا ہے کہ خصے کے بغیر جو ہے ہماری عید جو ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، جو خصہ جو ہے وہ ہماری ثقافت کی جو ہے وہ پہچان ہے۔ جی عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی بھوانہ کے بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ مرد و خواتین بچوں کی بڑوں تعداد نے دکانوں، مارکیٹوں، شاپنگ سینٹرز کا بھی رخ کر لیا ہے۔ کپڑے، جوتے، جیولری، کاسمیٹکس، جیولری اور گارمنٹس کی دکانوں پر بھی رش لگ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ناصر علی سے۔ جی ناصر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ بھوانہ کے شہری عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر مرد و خواتین کا رش لگا ہوا ہے۔ جوتے، اس کے ساتھ کاسمیٹک، کپڑے اور جو میچنگ بیگ ہیں وہ خریدنے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں بھوانہ کے مین بازار میں، میرے ساتھ شہری موجود ہیں بات کرنے کے لیے۔ سر بتائیے گا، آج بازار میں آئے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਈਦ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਈਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਰੇਟ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜੀ 1000-1500 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸੂਟ 1000, 2000, 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ 5000, 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ 1000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਵੇ। ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਸੂਟ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ۔ جی بالکل، شہریوں کی بات آپ نے سنی، پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شاپنگ کے بغیر عید بھی ادھوری ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، مہنگائی بھی بہت ہے۔ میرے ساتھ دکاندار موجود ہے، بات کرنے کے لیے ان سے بھی پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ میرے بھائی 15 روز کے بعد کام نکلا تھا، گارمنٹس والے اس بار فارغ بیٹھے ہیں گے تقریباً حد تک۔ ابھی تک مارکیٹ میں اتنا زیادہ کسٹمر نہیں ہے۔ کپڑے کا دکاندار گاہک آتا ہے وہ کپڑے کلاتا ہے، ریٹ سن کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے بجلی دکانوں کے بجلی اور بل وغیرہ بہت زیادہ ہیں۔ تنخواہیں 15,000 20,000 ملازمین کی تنخواہیں، ان کا گزارا نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ، مالک کہتا ہے کام نہیں ہے، میں کس طرح بڑھاؤں؟ ملازم چلے جاتے ہیں، دکاندار کا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ ریٹ کم کریں۔ جی بالکل، دکانداروں کی بات بھی آپ نے سنی، وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ جو شہری ہیں وہ ریٹ پوچھ کر چلے جاتے ہیں اور وہ خریداری نہیں کرتے۔ ہمیں بل بجلی کے دینے پڑتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ملازم ہیں ان کی تنخواہیں دینے پڑتی ہیں۔ ہم ہی حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں خدارہ رحم کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ جی 7 شریف میں بھی عید الفطر کی آمد قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ بڑے چھوٹے مرد خواتین کی بڑی تعداد عید کی شاپنگ کے لیے ریڈی میڈ کپڑوں کی خریداری کرنے بازار پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی خان لاکھوں سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل دیگر شہروں کی طرح 7 شریف میں بھی عید الفطر کے دن قریب آتے ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پہ بچے، بزرگ، شہری جو ہیں بڑی تعداد میں شاہی بازار پہنچے ہیں، جہاں پہ اپنے لیے، بچوں کے لیے ملبوسات، چپل، شوز اور دیگر سامان خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا خریدنے آئے اور کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہاں بالکل میں تو ابھی بازار پہنچا ہوں، جیسے بچوں کے لیے عید کے کپڑے، شوز وغیرہ لینے تھے، ریڈی میڈس لینے تھے،
तो अभी उनका रेट इतना है कि समझ में बात नहीं आ रही है, क्या करें। मैं इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उनके लिए कुछ ले सकूं। तो अभी हैरान हूँ, परेशान हूँ, और सिंध हुकूमत को अपील करता हूँ कि आवाम को खुदा रिलीफ दे, जिससे हम अपने बच्चों की ईद करवा सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी, शहरी का कहना है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा फौरी तौर पर इस महंगाई को कंट्रोल कराया जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ इस ईद उल फितर की खुशियाँ जो हैं अच्छे नमूने से मना सकें। जी। फैसलाबाद ईद के करीब आते ही ख़वातीन ने ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है, लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा होने का शिकवा भी कर रही हैं। इसी हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, आगा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी ईद की खरीदारी के हवाले से गेमा गेमी है। खुसूसन बाज़ारों में ख़वातीन का रश बढ़ता जा रहा है। कपड़ों के साथ मैचिंग जूतियाँ, ज्वेलरी, मेकअप का सामान और इसी तरह ज़रूरत का सामान खरीदने में ख़वातीन मसरूफ़ हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खतून शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, ईद करीब आती जा रही है, क्या क्या खरीदना है और क्या क्या अभी बाकी? जी अस्सलाम वालेकुम। ईद बिल्कुल करीब आती जा रही है और बाज़ार का रश भी काफ़ी ज़्यादा से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। रमज़ान में वैसे ही लोगों का निकलना मुश्किल होता है और कपड़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। गरीबों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जहाँ एक सूट की बजाय वहाँ दो सूट की बजाय एक सूट खरीदा जा रहा है और गरीब लोग क्या करें, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त एक खातून शहरी और एक और मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा की तरह इस ईद पे बहुत ज़्यादा रश है, लोग आ रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं और इस बार महंगाई भी ज़्यादा है पिछली निस्बत। जहाँ पे हमने 3 चीज़ें लेनी थी हम लोग 1 ले रहे हैं, बिल्कुल इस तरह ही। और रमज़ान भी है, रोज़े भी रखे हुए हैं माशाल्लाह से और काफ़ी। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ईद की जैसे जैसे ईद करीब आ रही है शॉपिंग करने में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब ख़वातीन जो है वो महंगाई के शिकवे भी करते हुए नज़र आ रही हैं। और इनका वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार की जाए। जी। ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने के लिए मौजी मर्ज के शिकार बच्चों में तहाइफ और ईदी तकसीम की गई। तहसील भर के 65 बच्चों में कपड़े तहाइफ और ईदी तकसीम की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ वक्कास अख्तर बलोच से, जो मौजूद हैं। जी वक्कास, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए जो है आज ईदी और तहाइफ जो है वो तकसीम किए जा रही हैं और तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे साथ यहाँ पे मोहतरमा मुख्तियारा मई जो कि अलीपुर की सोशल वर्कर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि वो अलीपुर की पब्लिक को क्या जो है ना पैगाम देना चाहेंगे। जी जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मसाजिद भी का शुक्र अदा करूँ क्योंकि ये उनकी वर्किंग है, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और बाकी हमारी मार्केट के लोग भी काफ़ी सारे आए हुए थे और डीएसपी साहब भी थे और काफ़ी सारे लोग थे। तो ख़ास कर मैं अपने नौजवानों को अपील करूँगी, अलीपुर के नौजवानों से, और इन बच्चों को आए ब्लड दें और इनकी ब्लड की जान बचाएं और सदका दें। हुकूमत पाकिस्तान को खासकर हेल्थ की, तो मैं उनमें भी अपील करूंगी। हमारे मुजफ्फरगढ़ में कोई हेल्थ इसका सेंटर नहीं है, खासकर थैलेसीमिया का। पेशावर जाना पड़ता है, मुल्तान जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। तो गरीब वालिदैन होते हैं वो जा नहीं पाते, उनको पहले तो पता ही नहीं होता, बाद में जब पता चलता है तो वो बेचारे जा ही नहीं पाते। तो इस वजह से मैं उधर भी अपील करूँगी, इधर सेंटर ज़रूर बनाए मुजफ्फरगढ़ में, मुजफ्फरगढ़ के अवाम के बच्चों के लिए, ये गरीब बच्चों के लिए। जी तो मौजूद थी हमारे साथ मैडम मुख्तियारा मई, उनकी आपने ज़बानी सुनी है। उनका कहना है कि हुकूमत वक्त जो है यहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर भी कायम करे अलीपुर में, और उन्होंने साजिद शेख जो कि अपनी मदद आप के तहत बच्चों को ब्लड लगवाते हैं उनको भी सराहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेखोपुरा में ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया। शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा ईद की शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। महंगाई और रेट्स ज़्यादा होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शिराज सिंधु बाज़ार में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी शिराज, अपडेट कीजिएगा।
عید قریب آتے ہی شہریوں نے جو بازاروں کا رخ کر لیا ہے. رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی شہری جو اپنی شاپنگ کے لیے جو بازاروں میں ہے وہ آ چکے ہیں. بازاروں میں جو گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے, ہر طرف رش دکھائی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ کچھ فیملی موجود ہیں, یہ عید کی تیاریوں میں جو مصروف دکھائی دے رہی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ عید کی تیاریوں کے لیے آئی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم بازار میں آئے, وہ بہت زیادہ رش ہے. ہم نے کافی زیادہ سامان خریدنا تھا, لیکن ہم نے مہنگائی کی وجہ سے سامان کم خریدا ہے, اور ہماری حکومت کے سامنے یہی اپیل ہے کہ مہنگائی کم کی جائے اور ہم اپنی شاپنگ آسانی سے کر سکیں. اسی حوالے سے کچھ اور شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ بھی عید کی تیاریوں کے لیے آئے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پاکستان کے اندر جو ہمیشہ کی طرح ہے جو سلسلہ بنتا جا رہا ہے وہی مہنگائی کا ہے. جن جو ہے وہ سر نکال چکا ہے باہر, جو ہم جیسے سفید پوشوں کے لیے لامحالہ طور پر بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. حکومت سے التماس یہی ہے کہ ہماری سفید پوشی کا خیال کریں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کچھ دکاندار بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری شکایت کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ریٹس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ریٹ تو بھائی زیادہ بڑے ہوئے ہیں ریٹ, اسی وجہ سے تو شہری پریشان ہے, تو دکاندار بھی پریشان ہیں. ریٹ کم ہوں گے تو ہماری بھی سیل زیادہ ہوگی, ہم بھی خوشحال ہوں گے اور کسٹمر بھی آئے گا. ریٹ بہت زیادہ ہیں, حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے. جی بالکل, شہری اور دکانداروں کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ غریب لوگ جو ہے بآسانی طریقے کے ساتھ خریداری کر سکیں. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز.